जिस्म की फालतू चीजों को जलाता है। रोजा एक कुव्वत पैदा करता है ईमानी शैतान के खिलाफ। वो कैसे पैदा करता है शैतान के खिलाफ? अल्लाह ताला हलाल को भी हराम कर देता है। जब बीवी को भी शहवत से देखना हराम हो गया और ये इस पे काबू पा गया, तो औरों की इज्जत को ये हराम नजर से क्यों देखेगा? जब ये हलाल खाना छोड़ गया तो ये झूठ क्यों बोलेगा, ये गाली क्यों देगा, ये गीबत क्यों करेगा? जब ये कान में दवाई डालना छोड़ गया कि रोजा टूट जाता है, तो ये औरों की गीबत क्यों सुनेगा, औरों की बुराई क्यों सुनेगा? जब ये आंख में दवाई नहीं डालता है कि वो हलक में जाती है, वहां से वो पेट में चली जाती है, रोजा टूट जाता है, तो ये इन आंखों से गलत क्यों देखेगा? ये गलत क्यों किसी की इज्जत के ऊपर अपनी बददियानत नजर को डालेगा? तो जब ये अंधेरे में बंद कमरे में ठंडा पानी पड़ा हुआ है और हाथ नहीं लगाता है और अल्लाह का ध्यान उसे याद होता है कि अल्लाह देख रहा है, नहाते हुए होंठ बंद कर लेता है कि कोई पानी का कतरा मुंह में ना चला जाए और मेरा रोजा ना टूट जाए, खराब ना हो जाए, तो ये जब अल्लाह का इतना ध्यान इसको नसीब हो जाता है कि अल्लाह देख रहा है, वरना क्या किसी को क्या खबर कि मैं 2 गिलास पानी पीता या मैं प्यास से बोल रहा हूं। तो जब वो अल्लाह को इतना अपने ध्यान में ले आता है कि अल्लाह देख रहा है, मैं पानी नहीं पीऊंगा, अल्लाह देख रहा है, मैं बीवी को हाथ नहीं लगाऊंगा, अल्लाह देख रहा है, मैं किसी की इज्जत पर बुरी नजर नहीं डालूंगा, अल्लाह देख रहा है, मैं किसी की बुराई नहीं सुनूंगा, अल्लाह देख रहा है, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, तो फिर जब ये बाजार में जाएगा तो झूठ तो नहीं बोलेगा, जब ये तोलेगा तो गलत तो नहीं तोलेगा। हाँ, ये अलग बात है, बहुत से मुझे मिले कई बार रमजान में झूठ छोड़ देते हैं, उस बाद फिर शुरू हो जाएगी। रमजान में रिश्वत नहीं लेता हूँ, उस बाद फिर शुरू हो जाता है। तो चलो शुक्र है 1 महीना तो मुसलमान रहते हैं। अच्छा, इसकी वजह क्या है कि रिश्वत खोर का तजबा रमजान में नहीं जी नहीं, रमजान में झूठ नहीं बोलना, रमजान में सही तोलना है, रमजान में गलत नहीं तोलना है। क्यों? शैतान कैद हो जाता। रमजान में नमाजी क्यों बढ़ जाते हैं? शैतान कैद हो जाता। किसी उम्मत को ये नहीं मिला कि रमजान में शैतान कैद किए जाएं, इस उम्मत को मिला रमजान में शैतान कैद हो जाते हैं। किसी उम्मत को ये नहीं मिला कि रमजान में जहन्नुम के दरवाजे बंद हो जाएं, इस उम्मत को मिला है रमजान में जहन्नुम के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। किसी उम्मत को ये नहीं मिला कि इनके लिए हर मखलूक दुआ करे, रमजान के महीने में इस उम्मत को ये मिला है कि इनके रोजा रखने वालों के लिए चींटियां भी दुआ करती, परिंदे भी दुआ करते हैं, मछलियां भी दुआ करती हैं, हवाएं दुआ करती हैं, हर शय दुआ करती है रोजा रखने वाले की। इस उम्मत को मिला। किसी उम्मत को ये नहीं मिला कि आखिरी रात उनकी सबकी बख्शिश हो जाए, इस उम्मत को मिला है कि रमजान की आखिरी रात सबकी बख्शिश हो जाती। किसी उम्मत को ये नहीं मिला कि जन्नत के हूरें उन्हें रोजों में याद करें, इस उम्मत को मिला है कि अल्लाह ताला जन्नत को कहता है कि तू तैयार हो जा, मेकअप कर ले, मेरे बंदे आ रहे हैं, दुल्हन बन जा, सज धज के मुझे दिखा दे ताकि मैं अपने बंदों को पेश करूं तोहफे के तौर पर। यह है तुम्हारी भूख का बदला, यह है तुम्हारी प्यास का बदला। भूख प्यास, ये एक लुगत की बात याद आ गई। जिस घोड़े को जंग के लिए तैयार किया जाता था, जैसे आज भी जिन घोड़ों को रेस के लिए तैयार करते हैं, उन्हें थोड़ा खिलाते हैं, उन्हें ज्यादा भगाते हैं। और हमारे भी बचपन में जब घोड़ों का दौर था, हमारे वाले साहब के पास माशाल्लाह घोड़े होते थे बड़े खूबसूरत, तो उन घोड़ों को जब वो तैयार करते थे सवारी के लिए, तो पहले वैसे ही भगा रहे होते थे। 2-4 जो माहिर लोग थे आज भी मेरी नजरों में आ गए हैं, अब तो सब कब्रों में चले गए, तो वो घोड़े को भगा रहे हैं, भगा रहे हैं, भगा रहे हैं। मैं कहता है एवं इन्होंने बजाई जाते हैं कि छोटे छोटे बिल्कुल, और फिर उसके पीछे ना एक लकड़ी वजनदार डाल के फिर उसको खुद उस लकड़ी पे बैठकर फिर उसको भगा रहे हैं, भगा रहे हैं, भगा रहे हैं, भगा रहे हैं। ये क्या है? उसको सवारी के लिए तैयार कर रहे। अगर पहले दिन ही काठी रख दो तो चाके वो मारेगा। तो जिस घोड़े को जंग के लिए तैयार कर दिया गया हो, या आज के दौर में समझ लो जिस घोड़े को रेस के लिए तैयार कर दिया गया हो कि ये रेस के लिए तैयार है, उसको कहते हैं खैलुन साइमुन।
فرسن سائمن، روزے دار گھوڑا، روزے دار گھوڑا۔ روزے دار گھوڑے کا کیا مطلب ہے کہ یہ گھوڑا بھوک برداشت کر سکتا ہے، پیاس برداشت کر سکتا ہے، لمبی ریس کی تھکن برداشت کر سکتا ہے، دشمن سے بھڑ جائے تو تلواروں کی کاٹ برداشت کر سکتا ہے۔ اس کو خون بہتا بھی دکھایا جاتا تھا، گھوڑے کو خون بہتا دکھایا جاتا، زخم لگا کے اوروں کو، جانوروں کو زخم لگا کے دکھایا جاتا تھا کہ اس کی آنکھ زخم دیکھے، خون دیکھے۔ ایک عرب شاعر کا شعر یاد آ گیا، یدعون عنتر والرماح كأنها اشتان بیر فی لبان الادهم ما زلت ارمیہم بغرة وجهه ولبانه حتى تسربل بالدم، کہ میں نے آج وہ کر کے دکھایا کہ دشمن کے خون سے میں نے بھی کپڑے پہنے اور دشمن کے خون سے میرے گھوڑے نے بھی کپڑے پہن لیے، یعنی دونوں ہم سرخ سرخ ہو گئے، خون آلود ہو گئے، کہ میرا گھوڑا بھی سارے کا سارا پوری شلوار قمیض ہی اس نے خون کی پہن لی تھی۔ اس کو کہتے تھے خیل فرس صائم۔ تو یہ روزہ ہمیں جنگ کے لیے تیار کرتا ہے۔ کون سی جنگ؟ شیطان کے خلاف۔ اور دوسرا کہتے تھے سامت الریح، عرب میں ہواؤں کے جھکڑ بہت چلتے تھے، طوفان بہت آتے تھے، تو وہ اس میں بہت پریشان ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں مئی میں بہت زیادہ آندھیاں چلتی تھی، جب درخت بہت ہوا تو درخت ہی کاٹ کے رکھ دیے، درخت بہت ہوا، آندھیاں بہت چلتی تھی، اب تو بہت کم ہو گئی برائے، پھر بھی مئی میں کچھ نہ کچھ چلتی ہیں۔ تو جب وہ چلتی ہے تو ایک مصیبت بن جاتی ہے، تو جب وہ کھڑی ہوتی ہے تو سکھ کا سانس آتا ہے۔ تو جب وہ ہوا کے جھکڑ بند ہوتے تھے تو عرب کہتے تھے سامت الریح، شکر ہے ہوا نے روزہ رکھ لیا، یعنی ہوا تھم گئی، ہوا تھم گئی۔ اب اس کو یہاں فٹ کیسے کیا ہے علماء نے کہ انسان کے اندر نافرمانی کے چکر چلتے ہیں، جھوٹ کے، ظلم کے، بدکاری کے، فحاشی کے، نشے کے، سستی کے، رشوت کے، بار بار نام لینے سے بھی طبیعت خراب ہوتی ہے، نافرمانی کے طوفان اٹھتے ہیں، طوفان اٹھتے ہیں۔ یہ کیا کرتا ہے؟ روزہ رکھتا ہے، نظر جھکاتا ہے، ہاتھ جھکاتا ہے، زبان پہ قابو پاتا ہے، شہوت پہ قابو پاتا ہے، حلال کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو وہ پورا مہینہ جب اس پریکٹس سے گزرتا ہے کہ نظر کو بچاتا ہے، کانوں کو بچاتا ہے، زبان کو بچاتا ہے، حلال کھانے، حلال بیوی سے بچتا ہے، تو اللہ اس کے اندر شیطانی طوفانی ہواؤں سے ٹکر لینے کی طاقت پیدا کر دیتا ہے، اور یہ اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ ہمارا روزہ، شکر ہے فرض جو رکھتے ہیں ان کو مبارک ہو، بہت مبارک ہو۔ جو میرے بھائی سست ہیں اللہ کرے وہ بھی رکھ لیں کہ یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑی دولت۔ بھیجا کہ وہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے تھے۔ میں نے 2-3 دن پہلے بتایا تھا کہ ہر مخلوق اپنی زندگی کا طریقہ انڈے سے نکلتے ہی اسے معلوم ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی اسے معلوم ہوتا ہے، لیکن انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، اسے سیکھنا پڑتا ہے۔ تو انسانوں کو سکھانا اتنا عظیم کام ہے، اس کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ انبیاء انسانیت کے معراج ہوتے تھے، تو وہ ایک نمونہ آئیڈیل ہوتے تھے، اس کو فالو کیا جاتا تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور اس کے رسول سے محبت ہے تو تم کیا کرو؟ پھر میرا اتباع کرو۔ حظ النال بالنال، جو کچھ جس طرز پر میں نے زندگی گزاری ہے تم بھی اس پہ زندگی گزارو، تو یحببکم اللہ، تو پھر اس کا صلہ کیا ملے گا؟ اللہ تم سے پیار کرے گا۔ پھر اللہ جن سے پیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بھی عزت دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی زندگی کی تعلیمات ایک لمبا چوڑا نظام ہے، لیکن اگر اس کو خلاصہ کروں تو چند حدیثیں ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اربع اذا كانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، آپ نے فرمایا کہ میری امت 4 باتیں مجھ سے لے لو فرائض کے بعد۔ دیکھو میرے بھائی بہنوں،
نماز کی معافی نہیں ہے، اس کو ہر حال میں پڑھنا ہوتا۔ ایک ایمان 24 گھنٹے فرض ہے، نماز 5 وقت فرض ہے، روزہ سال میں 1 مہینہ فرض ہے، زکوٰۃ سال میں 1 منٹ 1 ٹائم کے لیے فرض ہے، سال گزرنے کے بعد آئندہ سال آنے تک اس کو کلیئر کرو۔ حج زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے، جب کبھی اللہ توفیق دے اس کو ادا کرو۔ تو ان فرائض کے بعد پھر ان فرائض میں صرف نماز ایسی ہے جس میں کوئی عذر قبول نہیں سوائے بے ہوشی اور موت کی۔ اس کے علاوہ ہر حال میں نماز کا پڑھنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے کر دیا ہے۔ روزہ بیمار ہے تو نہ رکھے، بعد میں رکھ لے، سفر میں ہے بعد میں رکھ لے، زکوٰۃ دینے کا وقت آیا تو پیسے کوئی نہیں ہے تو ٹھیک ہے اب نہ دے، بعد میں دے دے۔ اور حج میں بھی ایسا ہے کہ بیمار ہے تو نہ کرے، راستے میں فتنہ ہے تو نہ کرے، یعنی جنگ ہے یا بدامنی ہے تو مت کرے، لیکن اس کو مؤخر کر سکتا ہے، کسی بھی سال حج کر لے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے مسلمانوں پر فرض کی ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو میری یہ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے، بچے بچیوں سے، نماز ضرور پڑھیں، اللہ کے واسطے نماز ضرور پڑھیں۔ اس میں کوئی معافی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی۔ اللہ کے لیے میں آپ سب سے منت کرتا ہوں، میں کہا کرتا ہوں اگر نماز چھوڑنے کی گنجائش ان 15ویں صدی جا رہی ہے، 1441 ہو گئی ہے، اگر اس میں کسی کو گنجائش ملتی تھی تو میرے نبی کے نواسے حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو کربلا کے میدان میں ملتی تھی، لیکن انہوں نے بھی وہاں نماز نہیں چھوڑی، سر کٹوا دیا۔ تو برائے مہربانی نماز سارے بچے بچیاں بہن بھائی ضرور ادا کریں۔ تو وہ حدیث یہ تھی، اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بعد، زکوٰۃ اور حج مالداروں پر ہے۔ اس کے بعد یہ ایک حدیث پر میں عمل کر لوں، یہ سامعین عمل کر لیں، جہاں تک میرا پیغام پہنچے وہ عمل کر لیں، تو میرے نبی کا فرمان ہے تمہارا دنیا میں کوئی نقصان نہیں ہے، تمہیں دنیا میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، تم پرامن رہو گے، اللہ کے سائے میں رہو گے، اور جب دنیا یہ ہے تو آخرت پھر یقیناً اللہ تعالیٰ ان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وہ 4 باتیں کیا تھی؟ صدق حدیث، حفظ امانت، حسن خلیقت، عفت فی طعمت۔ 4 بات آپ نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یکون المومن جبانا، کیا یہ ممکن ہے کوئی مسلمان بزدل ہو؟ بزدل، بز کہتے ہیں بکری کو، اور آگے دل، بکری کے دل والا۔ تو بکری سب سے ڈرپوک جانور ہے، تو اس کو پھر جو آدمی ڈرنے والا ہو اس پر لگا دیتے ہیں۔ تو کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایمان والا بزدل ہو؟ آپ نے کہا بخیل ہو، کنجوس، اور شوم جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں، پشتو میں بھی کہتے ہیں شوم، تو کیا شوم ہو سکتا ہے؟ میں کہا ہاں۔ پھر پوچھا جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا نہیں میرے بھائی، میرا امتی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ پہلی حدیث آپ نے فرمائی کہ مسلمان کی زندگی کی پہلی بات یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ میرے نبی تشریف لے جا رہے تھے مدینے سے باہر، تو آواز آئی یا رسول اللہ، تو آپ نے دائیں بائیں دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا۔ اب چلنے لگے تو پھر آواز آئی یا رسول اللہ، پھر آپ نے دائیں بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز آئی یا رسول اللہ، تو پھر آپ کی نظر پڑی، ایک ہرنی آپ کو پکار رہی تھی یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ،
ان کے آپ تشریف لے گئے تو وہ رسی سے بندھی ہوئی تھی چارپائی کے ساتھ. کہنے لگے یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ بھوک سے مر رہے ہوں گے, آپ مجھے چھوڑ دیں, میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں. اللہ, ایک جانور اطاعت کے لیے اتنا بڑا جذبہ دکھا رہا ہے کہ میں آ جاؤں گی, اور اسے پتا ہے کہ میں آؤں گی تو پھر میرے ساتھ کیا ہوگا, میں پھر کبھی دوبارہ واپس نہیں جا سکوں گی, مجھے ذبح کیا جائے گا, مجھے پکایا جائے گا, کھایا جائے گا. آپ نے فرمایا اب تو پرائی ہے, امانت ہے, میں تجھے کیسے چھوڑ دوں, اور اگر تو واپس نہ آئی تو پھر اس کی کیا گارنٹی ہے. یا رسول اللہ اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھے وہ عذاب ہو جو اللہ کے نافرمان بندوں کو ہوتا ہے, مجھے وہ عذاب ہو آخرت میں جہنم کا. تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور وہ توڑ لگا دی اس نے, اور آپ وہیں تشریف فرما ہو گئے. دیر ہوتی چلی گئی تو آپ کی تشویش بڑھتی گئی. وہ جو مالک مکان تھے وہ بھی نہیں موجود تھے, کہیں باہر ہوں گے. کافی دیر کے بعد آپ نے دیکھا وہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے آ رہی تھی اور بھاگتے 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 میرے نبی کے قدموں میں آ کے سر رکھ دیا, یا رسول اللہ میں حاضر. ایک جانور اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے نبی کی وجہ سے, ہم اپنے نبی کی ایک سنت پر تیار نہیں ہے, اپنے نفس کی وجہ سے, اپنی ایگو کی وجہ سے, ماحول معاشرے کی وجہ سے. آپ نے اس کو پھر رسی سے باندھ دیا اور وہیں بیٹھ گئے. کچھ دیر کے بعد مالک آیا, اس نے دیکھا اللہ کے نبی کو, جیسے یہ ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے, جب میں اپنے گاؤں میں ہوں تو کچھ لوگ اپنے جو یہاں زمین ہوتی ہے نا وہاں چھوٹے چھوٹے مکان بنا لیتے ہیں اور وہیں رہتے ہیں. تو یہ صحابی بھی ایسے ہی تھے کہ مدینے سے باہر مکان بنایا ہوا تھا, بکریاں تھی, ریوڑ تھے. تو اس نے حیرت کا اظہار کیا, یا رسول اللہ آپ یہاں کیسے تشریف لائے؟ کہا میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں. تو ان کی یا رسول اللہ فرمائیے, درخواست کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر, مجھے دے دو. وہ حیران ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پر تو جان مال عزت آبرو اولاد ہر شے قربان ہے, یہ بکری کی کیا حیثیت, یہ ہرنے کی کیا حیثیت؟ آپ نے کہا بس مجھے یہی چاہیے. سبحان اللہ. تو آپ نے بکری کی ہرنے کی رسی کو کھولا, کا الحقی بے اولاد بے اہلی, کہ ہرنی جاؤ اور اپنے بچوں سے مل جاؤ. اس نے ایک چھلانگ لگائی, الصدق ینجی والکذب یہلک, سچ نجات دیتا ہے, جھوٹ ہلاک کرتا ہے. اس نے یوں آپ کے سامنے رکوع کیا اور سجدے میں جیسے جاتے ہیں سر زمین تک اس نے رکھا, پھر یوں اٹھایا اور آگے کو چل پڑی. پھر تھوڑی دور گئی, پھر پیچھے مڑ کے آپ کو دیکھا, پھر آپ کے سامنے یوں سر جھکا, پھر یوں سر اوپر کیا, پھر چلی. پھر تھوڑی دیر کے بعد رک کر پیچھے مڑ کے آپ کو ایسے سجدہ شکر جیسے کہتے ہیں, جب تک وہ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے غائب نہیں ہوئی, وہ اس طرح کرتے 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 پہاڑوں میں غائب ہو گئی. ایک ہرنی اگر اتنا ایمان رکھتی ہے نہ جاتی واپس تو کون ڈھونڈتا اسے, لیکن اس نے اپنی جان کا سودا کیا نبی کے بول پر اور سچائی دکھائی, تو اللہ نے سچائی کو کامیابی بنا کے دکھا دیا. الصدق ینجی والکذب یہلک, میرے نبی کا فرمان ہے سچ نجات دیتا ہے, جھوٹ ہلاک کرتا ہے. اور دوسری بات فرمائی حفظ امانت. تو بھائیو بہنوں بچوں بچیوں, آج کے بعد نیت کرو جھوٹ نہیں بولنا ہے,
جھوٹ نہیں بولنا ہے، کہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ اتنی ہماری یہ عادت ہو جائے کہ ہماری بات کو سن کر اگلا فوراً مان جائے کہ یہ تو کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں، پھر آپ دیکھو اللہ آپ کی عزت کیسے کرائے گا۔ دوسرا فرمایا حفظ و امانت، دیکھو میری امت زندگی میں امانت دار، امانت کی حفاظت کرنا، کیا مطلب؟ کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرنا، کسی کے ساتھ دو نمبری نہ کرنا، ہائے ہائے، نہ کسی انسان کے ساتھ بطور انسان غیر مسلم، اور نہ کسی مسلمان کے ساتھ، کہ کسی مسلم غیر مسلم کو دھوکہ نہ دینا۔ ایک صحابی ہیں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے نوکر سے کہا منڈی سے گھوڑا خرید کے لاؤ اور میرے پاس لے آنا، میں پیسے ادا کر لوں۔ تو وہ منڈی گیا اور 300 میں گھوڑا کی رقم طے کر کے لے کر آیا اور کہا حضرت 300 میں خریدا ہے، آپ پیمنٹ کر رہے ہیں۔ جریر بن عبداللہ یمن کے شاہی خاندان سے تھے، انہوں نے وہ نسلوں کو پہچانتے تھے گھوڑے کی، انہوں نے ایسے دیکھا تو گھوڑا قیمتی تھا، مالک مکان کو، مالک گھوڑے کو بھی پتہ نہیں تھا، لیکن کسی کو دھوکہ نہیں دینا، یہ میرے نبی کا فرمان ان کے اندر گونج رہا تھا۔ کہنے لگے میرے بھائی میں آپ کے گھوڑے کے 300 کر دوں؟ وہ بڑا حیران ہوا، کہ خریدنے والا بھی قیمت بڑھاتا ہے۔ وہ تو کہتا جی 2-4 روپے اور گھٹ کرو، وہ کہتا جی ساڑھے اتنے خرید ہی کوئی نہیں، یہ روزانہ کا جھوٹ ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کر دو، پھر کہا 400 کر دوں، کہا جی کر دو، کہا 500 کر دوں، 600 کر دوں۔ وہ بیچارہ پریشان ہو گیا کہ لگتا ہے میرا مذاق ہو رہا ہے۔ جب انہوں نے کہا 800 کر دوں، کہنے لگا حضور میں تو 300 تک ہی راضی ہوں، تھی پتا نہیں 500 کیڑی گل کا بتایا۔ میں نے جی منظور ہے تھی 800 کر دو۔ تو آپ نے خادم سے فرمایا اس کو 800 دے دو اور گھوڑا باندھ دو۔ وہ تو پٹھیاں چھالاں ماردا نکلیا، لبے میرے تو کم بن گئے، سر کڑا ہی تے پنجے کے ہوئے چوں۔ تو جب وہ باہر نکلا تو ان کے خادم نے عرض کیا حضرت میں جب 300 طے کر کے آیا تھا اور اس نے خوشی سے قبول کیا تھا، تو 500 جناب نے کس خوشی میں بڑھائے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے دوست اس کا گھوڑا 300 کا نہیں تھا، 800 کا تھا، اسے اپنے گھوڑے کی قیمت کا خود بھی پتہ نہیں تھا، تو میں 300 میں لیتا تو یہ دھوکہ ہوتا۔ اور میں نے اپنے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر عہد کیا تھا، میرے نبی نے مجھ سے فرمایا تھا جریر زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہ دینا۔